بسم اللہ الرحمن الرحیم بس میرا ماہی صلی علی میں کچھ بھی نہیں بس میرا ماہی صلی علی ان کا شیدا رب اولا ان کا شیدا رب اولا میں کچھ بھی نہیں نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد البرحان الرشید والفرقان الحمید حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَصَحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِيبَ اللَّهِ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَصَحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِيبَ اللَّهِ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَصَحَابِكَ يَا رحمة للعالمین معزز و محترم سامعین یاران طریقت ادب خردگان نگاہ محبت قرآن مجید برہان رشید سے سورہ الدخان کی ابتدائی 3 آیات بینات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ سورہ الدخان یہ اسی سورت کی آیت نمبر 10 کے اندر یہ لفظ موجود ہے جس کی وجہ سے اس سورت کا نام رکھا گیا ہے۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جمعے کی رات کو اس سورت کی تلاوت کرتا ہے 70,000 ملائکہ اس کی بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اور پھر حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی
आनों से इसी सूरत के बारे में दूसरी रवायत है कि जो शख्स जुम्मे के रोज इस सूरत की तलावत करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसका शुमार बख्शे हुए बंदों में करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इस सूरत की तलावत करने की तौफीक अता फरमाए। ये सूरत सूरह दुखान, इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक रात का जिक्र किया है जिस पर इंशाअल्लाह हम गुफ्तगू करेंगे। इस सूरत का आगाज हामीम से हो रहा है। हामीम क्या है? ये हुरूफ मुक़त्तिआत हैं। अगर आप कुरान पाक को खोलें, कुरान पाक की तलावत करें तो कुरान पाक की 114 सूरतों में से 29 सूरतें हैं जिन सूरतों का आगाज हुरूफ मुक़त्तिआत से हुआ है, और 7 सूरतें हैं उन सूरतों में से, उन 29 सूरतों में से जिनका आगाज हामीम से हुआ है। 7 सूरतों का आगाज हामीम से हुआ है। ये हुरूफ मुक़त्तिआत, ये आयात मुक़त्तिआत क्या हैं? कुरान पाक की आयात की तफसील बहुत सारी है। आयात की तकसीम उलमा ने, मुहद्दिसीन ने की है, लेकिन जो मोटी 3 अक़साम आयात की उलमा ने बयान की हैं, उनमें हुरूफ मुक़त्तिआत, आयात मुतशाबिहात और आयात मुहकमात। हुरूफ मुक़त्तिआत क्या हैं? कुरान पाक के वो आयात, वो हुरूफ, वो जुमले मखलूक में से सवाए उसके महबूब के, सवाए उसके महबूब के, अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब के सिवा मखलूक में से इसका हतमी इल्म कोई नहीं रखता। इन अल्फाज, इन हुरूफ, इन जुमलों, इन आयात का माना क्या है, इसकी मुराद क्या है, अल्लाह जानता है या अल्लाह जिससे कलाम कर रहा है अपने महबूब से वो जानता है। ये अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान, आशिक और उसके माशूक के दरमियान, रब और उसके मरबूब के दरमियान, ये दोनों के दरमियान राज की बातें हैं। वो जब कलाम करता है, अपने महबूब से कलाम करता है, तो कुछ उसका कलाम ऐसा होता है वो करने वाला जानता है या जिसके साथ कलाम किया जा रहा है वो जानता है कि उसकी मुराद क्या है। कुरान पाक की 29 सूरतें हैं जिनका आगाज हुरूफ मुक़त्तिआत से हो रहा है। अगर आप तर्जमा उठाएं, किसी भी मकतबा फ़िक्र का तर्जमा उठाएं कुरान पाक का, तो जब इन आयात को, इन हुरूफ को आप देखेंगे तो जो कुछ ऊपर लिखा हुआ है वही नीचे लिख दिया गया है। कोई तर्जमा नहीं किया गया, कोई इसकी मुराद नहीं बयान की गई। अल्लाह ने अपने महबूब के साथ कलाम किया है, अपने महबूब के साथ गुफ्तगू की है, राजो नियाज की बातें की हैं, और अब महबूब की मर्जी है कि वो अल्लाह और अपने दरमियान जो राजो नियाज की बात हुई है, अगर वो किसी को बताना चाहता है तो ये महबूब की मर्जी है। फी नफ्से ही, बदाते खुद, कोई कितना बड़ा इल्म रखने वाला हो, कितनी बड़ी मारिफत रखने वाला हो, फी नफ्से ही, बदाते खुद वो इन अलूम का आलिम नहीं है।
ان رازوں کا رازدان نہیں ہے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ راز اس کو القاء نہ کریں۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے، صوفیاء نے، محدثین نے یہ جو حروف مقطعات ہیں ان پر اپنے ذوق، اپنی طبیعت اور اپنے الہام کے مطابق، اپنے علم کے مطابق ان پر بات کی ہے، لیکن حتمی بات نہیں، حتمی بات نہیں۔ جو انہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے القاء ہوا ہے انہوں نے اپنے ذوق کا اظہار کر دیا ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہیں، حتیٰ کہ علماء نے اس بات کو بھی کتابوں کے اندر درج کیا ہے کہ جبریل امین جو اللہ کا کلام لے کر انبیاء کی بارگاہ میں آتے رہے اور نبی پاک کی بارگاہ میں قرآن لے کر آتے رہے، جبریل امین بھی ان حروف مقطعات کا علم نہیں رکھتے۔ یہی وجہ ہے اگر آپ بخاری کا، مسلم کا، حدیث کی دوسری کتابوں کا آپ مطالعہ کریں تو جب اللہ رب العزت نے قرآن پاک الف لام میم یہ آیت نازل فرمائی، یہ کلام جبریل امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوئے تو پہلی مرتبہ جبریل امین نبی پاک کی بارگاہ میں یہ کلام لاتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل آ کر سلام عرض کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہے۔ تو نبی پاک پوچھتے ہیں جبریل بتاؤ کیا لے کر آئے ہو؟ تو جبریل امین نبی پاک کی بارگاہ میں تلاوت کرتے ہیں الف۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل علم تو آگے پڑھو، میں جانتا ہوں تم آگے پڑھو۔ پھر جبریل امین نبی پاک کی بارگاہ میں لام پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علم تو آگے پڑھو۔ تو جب جبریل امین الف لام میم پڑھ لیتے ہیں، نبی پاک فرماتے ہیں علم تو جبریل امین حیرت کا مجسمہ بن کر نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دیکھتے ہیں کہ پہلی مرتبہ کلام لے کر آ رہا ہوں اور یہ فرما رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں آگے پڑھو۔ تو جب جبریل امین نے آگے پڑھا الف لام میم، جب میم کی باری آئی تو والضحیٰ کے چہرے والے نے، اس محمد عربی نے فرمایا فہم تو، پہلے فرمایا علم تو پھر فرمایا فہم تو۔ جبریل ہاں جانتا بھی ہوں اور پہچانتا بھی ہوں، تم آگے پڑھو۔ یہ اللہ اور اس کے محبوب کے درمیان کنائے ہیں، اشارے ہیں، راز و نیاز کی باتیں ہیں جو دونوں آپس میں کرتے ہیں۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کسی کو علم دیں تو یہ ان کی مرضی ہے۔ الف لام میم، الف لام را ہا میم، کاف ہا یا عین صاد، ہا میم عین سین کاف، عین سین کاف، یہ طٰہٰ یاسین قاف، یہ سارے حروف مقطعات ہیں۔ 29 سورتوں کے ابتدا میں یہ الفاظ لائے گئے ہیں، یہ آیات لائی گئی ہیں۔ آج ہم تھوڑی سی گفتگو حامیم پر کریں گے۔ حامیم، قسم ہے حامیم کی، والکتاب المبین، اور قسم ہے کتاب مبین کی۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، بے شک ہم نے اس کتاب کو مبارک رات میں نازل کیا۔ اس مبارک کتاب سے مراد کیا ہے؟ قرآن پاک ہے۔ حامیم، صوفیاء نے، علماء نے، ذوق والوں نے اس کے بہت سارے اپنے ذوق کے مطابق مفاہیم سامنے بیان کیے ہیں۔ ہاں سے مراد حامد، ہاں سے مراد کیا ہے؟ حامد، اور میم سے مراد کیا ہے؟ محمود۔ یہ دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسماء ہیں، یہ دونوں نبی پاک کی اسماء ہیں۔ تو
علماء بیان کرتے ہیں کہ ہا سے مراد حامد، حامد کہتے ہیں تعریف کرنے والا، حمد کرنے والا، اور محمود کا معنی ہے جس کی حمد کی جائے۔ تو اللہ رب العزت حامیم کہہ کر حامیم کی قسم اٹھا رہا ہے، حامیم میرے محبوب جو حامد ہے، جو میری حمد کرتا ہے، میں اس کی قسم اٹھاتا ہوں، اور محمود میم سے محمود کی قسم اٹھاتا ہوں جس کی تعریف کی جاتی ہے، والکتاب المبین، اور کتاب مبین کی قسم اٹھاتا ہوں۔ اس کتاب مبین کا اگر کوئی بوجھ اٹھانے والا ہے تو وہ میرا محمد حامد و محمود ہے، وہ حامد و محمود ہے۔ پھر علماء نے بیان کیا ہے ہا سے مراد کیا ہے اور میم سے مراد کیا ہے۔ کہتے ہیں ہا سے مراد حنان، ہا سے مراد حنان، اور میم سے مراد منان۔ حنان کی قسم اور منان کی قسم، یہ دونوں اسماء یہ اللہ رب العزت کے اسماء ہیں، دونوں اللہ کے۔ حنان کسے کہتے ہیں اور منان کسے کہتے ہیں؟ حنان یہ اللہ رب العزت کا اسم ہے، ایسی ذات جو ایسے بندے کی طرف، ایسے شخص کی طرف متوجہ ہو، توجہ کرے، جو اس کی طرف توجہ کرنے سے اعراض کرے۔ حنان اسے کہتے ہیں، ایسی ذات آپ کسی کی طرف توجہ کریں اور وہ بندہ جس کی طرف آپ توجہ کر رہے ہیں نا، وہ آپ کی طرف نہ دیکھے، آپ دیکھیں اور وہ نہ دیکھے، آپ توجہ کریں اور وہ توجہ نہ کرے، اسے حنان کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کا اسم ہے حنان، وہ ہوتا ہے وہ تو ہر وقت اپنے بندوں کی طرف دیکھتا رہتا ہے، اور بندے ہیں جو اس سے اعراض کرتے رہتے ہیں۔ اور منان، منان کسے کہتے ہیں؟ جو ابتداءً بغیر کسی بات کے اپنے بندوں کی طرف اپنی رحمت کے، اپنی عطا کے دروازے کھول دے، اسے منان کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت حنان و منان کی قسم اٹھا رہا ہے، والکتاب المبین کی قسم اٹھا رہا ہے، اپنے اسماء کی قسم اٹھا کر کہتا ہے میرے بندو تم مجھ سے دور رہتے ہو، میں خدا وہ خدا ہوں جو ہر وقت تمہاری طرف دیکھتا رہتا ہوں اور اپنی عنایات کے دروازے تم پر کھلے رکھتا ہوں، اپنی عنایات کے دروازے تم پر کھلے رکھتا ہوں۔ یہی وجہ ہے اگر آپ پڑھیں، جب بندہ توبہ کرتا ہے نا، توبہ کرتا ہے اپنے گناہوں سے، توبہ کر کے تائب ہو کر وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جاتا ہے، اس کی طرف رجوع کرتا ہے، تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے میرے فرشتوں آج خوشی کا یہ عالم ہے، آج میں اتنا خوش ہوں کہ آج میرا روٹھا ہوا بندہ میری طرف آ رہا ہے، سارے آسمانوں کو چراغاں کر دو، روشن کر دو، میرا روٹھا ہوا بندہ۔ حنان اور منان یہ اس کا مفہوم ہے کہ ہر وقت اپنے بندوں کی طرف متوجہ رہتا ہے، کب میرا روٹھا ہوا بندہ میری طرف لوٹتا ہے۔ یہ اس کی عنایات ہیں، وہ محتاج نہیں ہے ہمارا، وہ ہمارا محتاج نہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ محتاج ہے، ہر وقت ہمیں دیکھتا رہتا ہے، وہ بے پرواہ ہے، لیکن اپنے بندوں کے ساتھ محبت کا کیا عالم ہے، اتنی محبت کرتا ہے کہ ہر وقت اپنے روٹھے ہوئے بندوں کو دیکھتا رہتا ہے، کب میرا روٹھا ہوا بندہ، میری بارگاہ سے دور بندہ میری طرف لوٹتا ہے۔ اور جب بندہ لوٹ جاتا ہے تو پھر اس کی منان کی جو صفت ہے وہ کام کرتی ہے۔ وہ کیا کام کرتی ہے؟ ادھر بندہ زمین پر بیٹھ کر اس کی بارگاہ میں تائب ہوتا ہے، ادھر وہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، اپنی جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایک اور معنی جس کو حضرت الشیخ عبدالعزیز دباغ نے کیا ہے، آپ فرماتے ہیں ہا سے کیا مراد ہے اور میم سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں ہا سے مراد ہم آپ کے حامی اور مددگار ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ہا ہم آپ کے حامی ہیں، مددگار ہیں، اپنے محبوب سے فرما رہا ہے۔
اور میم سے کیا مراد ہے؟ محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کا مالک بنا دیا ہے. آپ حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ آپ فرماتے ہیں جب میں نے یہ مفہوم بیان کیا حامیم کا تو کچھ لوگ میرے اس مفہوم کا انکار کرنے لگے، کہنے لگے نہیں ہم نہیں اس کو مفہوم کو مانتے کہ اللہ نے اپنے محبوب کے بارے میں یہ کہا ہم حامی و مددگار ہیں، ہم نے ساری کائنات کا اپنی ساری تخلیق تمہیں مالک بنا دیا ہے. تو جب انہوں نے انکار کیا تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر خود رسول اللہ یہ کہہ دے کہ یہی مراد ہے تو تم مان لو گے؟ سبحان اللہ. یہ مقام یہ مرتبہ اولیاء اللہ کو حاصل ہے، بزرگان دین کو حاصل ہے. وہ ہر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہتے ہیں، حتیٰ کہ ایسے علماء، ایسے محدثین، ایسے صوفیاء ہیں جب کوئی محدث حدیث پڑھتا ہے تو حدیث وہ پڑھ رہا ہوتا ہے اور اس کی تصدیق کرنے والے اولیاء اللہ ہوتے ہیں. وہ نبی پاک سے پوچھتے رہتے ہیں یہ پڑھ رہا ہے، ٹھیک پڑھ رہا ہے، یہ آپ کا فرمان مبارک ہے. اگر نبی پاک فرماتے ہیں ہاں ہمارا فرمان ہے تو وہ اقرار کر دیتے ہیں، اور اگر نبی پاک فرماتے ہیں ہمارا نہیں تو وہ کہتے ہیں یہ نبی پاک کی حدیث پاک نہیں ہے. حضرت عبدالعزیز دباغ فرماتے ہیں میں نے جب یہ بیان کیا ہاں سے مراد ہم تمہارے حامی اور مددگار ہیں، اور میم سے مراد ہم نے تمہیں ساری کائنات کا مالک بنایا ہے، تو کہنے والے نے کہا نہیں ہم نہیں مانتے. تو آپ نے فرمایا چلو رسول اللہ سے پوچھ لیتے ہیں. اسے اپنی مجلس میں بٹھا کر آنکھیں بند کروائیں اور کہا دیکھ وہ رسول اللہ کیا فرماتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو عبدالعزیز کہتا ہے سچ کہتا ہے. یہ امی ولی ہے حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ. آپ ان کی کتاب الابریز کا مطالعہ کریں، علم و عرفان سے بھرا یہ سمندر ہے. ایک بات ان کی اور کر دیتا ہوں، یہ امی ہیں. امی کسے کہتے ہیں؟ جو کسی ظاہری استاد سے نہ پڑھا ہو، جو کسی دنیا کے استاد سے نہ پڑھا ہو اسے امی کہتے ہیں. حضرت عبدالعزیز دباغ یہ امی ہیں، اور ان کی حالت کیا تھی کہ ان کی مجلس میں ہزاروں لوگ ہر وقت بیٹھے رہتے تھے، اور جو پڑھنے والے تھے، جو اپنا زانو تلمذ طے کرنے والے تھے، کتابیں پڑھنے والے تھے، ان کی مجلس کا کیا عالم تھا کہ ان کی مجلس خالی رہتی تھی. یہ امی ہیں لیکن مجلس پر یہ لوگ ہر وقت سامنے بیٹھے آپ کی باتیں سن رہے ہیں، اور جو اپنے آپ کو پڑھے اور لکھے کہتے ہیں ان کی مجلس کا کیا حال ہے کہ خالی پڑی ہے. انہیں دکھ ہوا کہ 40 سال 30 سال 20 سال ہم صفے توڑتے رہے ہیں، اپنے گھٹنے طے کرتے رہے ہیں، کتابیں پڑھتے رہے ہیں، اپنی دماغ سوزی کرتے رہے ہیں، اور ہماری مجلس خالی. اور یہ کسی کے سامنے بیٹھ کر پڑھا بھی نہیں تو ہر وقت رونق لگی رہتی ہے. تو ان لوگوں نے کیا کیا، وہ جو دل کے اندر حسد بغض کینہ ہے اس کا اظہار کرنے کے لیے معاشرت کے حوالے سے، ہم اثر ہونے کے حوالے سے جو اندر حسد ہوتا ہے اس کا اظہار کرنے کے لیے کیا کیا، ایک مشورہ کیا کہ ایک صفحہ لکھتے ہیں، ایک ورقہ لکھتے ہیں، اس پر قرآن پاک کی آیات بھی لکھتے ہیں، حدیث پاک بھی لکھتے ہیں، عربی کے جملے بھی لکھتے ہیں، عربی ادب کے جملے بھی لکھتے ہیں، اور پھر جا کر ان کی مجلس میں بیٹھ کر جب لوگ سارے اکٹھے ہوں گے، ان کی مجلس لگی ہوگی تو ہم پوچھیں گے بتائیے قرآن کون سا ہے، حدیث کون سی ہے، عربی کا جملہ کون سا ہے، عربی ادب کا جملہ کون سا ہے، تو وہ جواب نہیں دے پائیں گے اور لوگوں کے سامنے شرمندہ ہوں گے. لیکن بات کیا ہے، جسے اللہ عزت دیتا ہے اسے کوئی ذلیل و رسوا نہیں کرتا. وہ اکٹھے ہو کر ایک جملہ، ایک پیراگراف، ایک ورقہ لکھ کر آپ کی مجلس لگی ہوئی جہاں وہاں جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے آپ سے کچھ بات کرنی ہے.
آپ نے فرمایا کرو بات کیا کرنی ہے؟ کہنے لگا کہ ہم کچھ ہمارے شکوک و شبہات ہیں وہ آپ دور کریں. یہ ہم نے ایک ورقہ لکھا ہوا ہے, ہم پڑھتے ہیں, آپ بتائیے اس میں قرآن کون سا ہے, حدیث کون سی ہے, اور کون کون سی چیز اس کے اندر لکھی گئی ہے. آپ نے فرمایا پڑھو. جب ایک شخص انہوں میں سے کھڑا ہو کر پڑھنے لگا تو جب وہ پہلا صفحہ پہلی عبارت پڑھتا ہے تو آپ فرماتے ہیں اب دوبارہ پڑھو. جب آپ فرماتے ہیں دوبارہ پڑھو تو وہ جب وہ دوبارہ پڑھتا ہے تو آپ اس کی طرف دیکھتے ہیں, وہ پہلا پیراگراف, وہ پہلی صف پڑھتا ہے, پہلی لائن کو پڑھتا ہے تو آپ فرماتے ہیں یہاں رک جا, یہ اللہ کا کلام ہے, یہ قرآن ہے. وہ پریشان ہوتا ہے کہ یہ سچ بتا رہے ہیں. پھر آپ فرماتے ہیں آگے پڑھ. جب وہ آگے پڑھتا ہے تو آپ فرماتے ہیں رک جا, یہاں رک جا, یہ میرے آقا تاجدار مدینہ کا فرمان ہے. اسی طرح پورا ورقہ جو انہوں نے لکھا تھا وہ آپ بتا دیتے ہیں یہ قرآن ہے, یہ نبی پاک کا فرمان ہے, یہ عام لوگوں کی بات ہے. تو وہ پریشان حیران ہو کر کہ جو جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ سچ بتا رہے ہیں. تو ان نے پوچھا ہار کر کہ آپ کو کیسے علم ہوا, آپ تو پڑھے ہوئے نہیں ہیں, کسی کے سامنے زانوِ تلمس طے نہیں کیا, آپ کو کیسے پتا یہ قرآن ہے, یہ حدیث نبوی ہے, عام لوگوں کا قول ہے. تو آپ فرمانے لگے جب تو پڑھ رہا تھا تو تیرے منہ سے نور نکل رہا تھا, تیرے منہ سے نور نکل رہا تھا, میں اس نور کو دیکھ رہا تھا. جب وہ نور جلالی ہوتا تھا میں سمجھ جاتا تھا اللہ کا کلام ہے, اور جب نور جمالی ہوتا تھا میں سمجھ جاتا تھا یہ مصطفیٰ کا کلام ہے. وہ حضرت عبدالعزیز دباغ ہیں. اللہ رب العزت نے ایسا علم عطا کیا ہے اپنی بارگاہ سے, اپنی جناب سے, کہ وہ نور سے پہچانتے ہیں یہ کلام خداوندی ہے اور یہ کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ہاں سے مراد ہم آپ کے حامی اور مددگار ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ ایسا حامی اور مددگار ہے کہ سارے مکے نے مخالفت کی ہے, لیکن میرے محبوب تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال بھی بیکا نہ کر سکے وہ. اور مالک ایسے ہیں کہ ساری کائنات اللہ رب العزت نے بنا کر تخلیق کر کے محبوب کے قدموں میں رکھ دی, اور فرمایا محبوب اپنے قدموں کی طرف دیکھو معراج کی رات, اور فرمایا جو کچھ محبوب ہم نے پیدا کیا ہے وہ ہم نے آپ کے قدموں میں رکھ دیا ہے. اب ایک اور حامیم کا مفہوم معنی حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی وہ بیان کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں ہا سے مراد کیا ہے اور میم سے مراد کیا ہے. آپ فرماتے ہیں ہا سے مراد حیات, زیست, زندگی, حیات, اور میم سے مراد محمد. آپ فرماتے ہیں اللہ رب العزت حامیم والکتاب المبین کہہ کر کبھی حامیم کی قسم اٹھاتا ہے, کبھی کتاب مبین کی قسم اٹھاتا ہے. کیا مطلب؟ حامیم محمد تیری حیات کی قسم, تیری زندگی کی قسم, والکتاب المبین اور کتاب مبین کی قسم, جب تک تیری زندگی مشعل راہ نہیں ہوگی کوئی میرے قرآن کو سمجھ نہیں سکتا. حیات محمد کی قسم, اللہ محبوب کی حیات زیست کی قسم اٹھا رہا ہے کہ جب تک میرے محبوب کی زندگی کو, محبوب کی سیرت کو, محبوب کی حیات کو, محبوب کی سنت کو سامنے نہیں رکھو گے, محبوب کی ذات کو سامنے نہیں رکھو گے, محبوب کی حدیث کو سامنے نہیں رکھو گے, محبوب کی سنت کو سامنے نہیں رکھو گے, تم قرآن کو سمجھ نہیں سکتے. بے شک کتاب کتاب مبین ہے, بے شک کتاب مبین ہے, کھلی کتاب ہے, واضح کتاب ہے, لیکن جب تک مصطفیٰ نہ سمجھائے تم قرآن کو سمجھ نہیں سکتے. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے
تورات کو نازل کیا، انجیل کو نازل کیا، زبور کو نازل کیا، قرآن کی سورتیں بھی نازل کی، اور پھر انبیاء اور رسل پر صحائف نازل کیے. سب کچھ اللہ رب العزت نے نازل کیا. تورات، انجیل، زبور، صحائف، 313 رسولوں پر صحیفے نازل کیے، لیکن سارے کے سارے واپس لے لیے، منسوخ ہو گئے. کیوں منسوخ ہوئے؟ اس لیے علماء نے لکھا، اس لیے منسوخ ہوئے کہ جو باقی امتوں کی کتابیں تھی، پہلی امتوں کی کتابیں تھی، ان کے اندر احکام تھے، حکم تھے اللہ رب العزت کے. عبادت اس طرح کرنی ہے، روزہ اس طرح رکھنا ہے، فلاں کام نہیں کرنا، فلاں کام نہیں کرنا، فلاں کام نہیں کرنا. کسی نبی کی سیرت نہیں تھے وہ کتابیں، وہ صرف احکام تھے. اللہ رب العزت نے واپس کر لے لیے، سارے واپس لے لیے. اور جب قرآن کی باری آئی تو قرآن کو نازل کر کے، اس کتاب کو نازل کر کے، کتاب مبین کو نازل کر کے اللہ نے واپس نہیں لیا، قیامت تک باقی رکھا. کیوں باقی رکھا؟ کہ باقی کتابیں احکام تھی، اور یہ قرآن مصطفیٰ کی سیرت ہے. یہ مصطفیٰ کی سیرت ہے. جس طرح قرآن باقی ہے، اسی طرح مصطفیٰ کی سیرت باقی ہے، اور جس طرح قرآن باقی رہے گا، اسی طرح محبوب کی سیرت باقی رہے گی. حامیم، قسم ہے حیات محمد کی، جس طرح قرآن ہمیشہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور زندہ رہے گا، اسی طرح حیات محمد کی قسم، میرا محبوب ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ تک زندہ رہے گا. سبحان اللہ. حامیم، قسم ہے حیات محمد کی، والکتاب المبین، اور قسم ہے کتاب مبین کی. جب تک تم حیات محمد کا چراغ جلا کر، سنت مصطفیٰ کا چراغ جلا کر میری کتاب کو نہیں پڑھو گے، تب تک تمہیں میری کتاب کی سمجھ نہیں آئے گی. تب تک کتاب کی سمجھ نہیں آئے گی. بے شک کھلی کتاب ہے، کتاب مبین ہے، لیکن اس کتاب کو پڑھنے کے لیے شرط کیا ہے کہ میرے محبوب کی زندگی کو سامنے رکھو. وہ لوگ جو سنت مصطفیٰ کا انکار کرتے ہیں، حدیث نبوی کا انکار کرتے ہیں، جنہیں اہل قرآن کہا جاتا ہے، ان کے لیے یہ بات ہے. کہتے ہیں قرآن کافی ہے. اللہ فرماتا ہے نہ، میرا قرآن بے شک کھلی کتاب ہے، کتاب مبین ہے، لیکن جب تک میرے محبوب کی سنت کو سامنے نہیں رکھو گے، تمہیں یہ کھلی کتاب سمجھ نہیں آئے گی. کیوں نہیں سمجھ آئے گی؟ اس لیے کہ تمہاری عقلوں سے یہ برا بات ہے، تمہاری عقلوں سے برا بات ہے. تم میرے قرآن کو نہیں سمجھ سکتے جب تک میرا محبوب تمہیں نہ سمجھا دے. حامیم والکتاب المبین، اِنَّ أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ. بہت سارے اور حامیم کے معنی علماء نے بیان کیے ہیں، لیکن یہاں بات روکتے ہیں، اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. ہم نے اس کتاب کو اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، اس کا ضمیر کا مرجع جو ہے وہ کتاب مبین. ہم نے اس کتاب کو مبارک رات میں نازل کیا. وہ مبارک رات کون سی ہے؟ علماء نے بیان کیا ہے، اس مبارک رات سے مراد ایک رات شب قدر، لیلۃ القدر مراد ہے، جو ماہ رمضان کی 27ویں رات ہے. اور کچھ علماء نے بیان کیا ہے کہ اس لیلہ مبارکہ سے مراد شعبان کی 15ویں رات ہے. شعبان کی، یہ جو جسے شب برات کہتے ہیں. اللہ رب العزت نے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اس قرآن کو لیلہ مبارکہ میں نازل کیا. اس سے مراد شعبان کی 15ویں رات ہے. یہ بھی علماء نے، محدثین نے، مفسرین نے بیان کیا ہے. اس قرآن پاک کو، اس کتاب مبین کو اللہ رب العزت شعبان کی 15ویں رات میں نازل کیا. یہ ماہ شعبان ہے.
اس کی 15ویں رات کو اللہ رب العزت نے قرآن نازل کیا اور اس رات کو مبارک رات کہا۔ یہاں ایک تھوڑی سی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیں، رات اپنی ذات اور اپنی صفات کے حوالے سے ساری راتیں ایک جیسی ہیں۔ اپنی ذات اور اپنی صفات کے حوالے سے ساری راتیں ایک جیسی ہیں، لیکن صفات کیا ہے، ذات کیا ہے رات کی؟ رات کی ذات ایسی ہے کہ اس رات کے اندر سورج نہیں ہوتا، یہ اس کی ذات ہے، کالی ہوتی ہے۔ صفات کیا ہے؟ اس کے اندر رات کے اندر اندھیرا ہوتا ہے، روشنی نہیں ہوتی، یہ اس کی صفت ہے۔ دن کی صفت کیا ہے؟ اجالا ہونا۔ رات کی صفت کیا ہے؟ اندھیرا ہونا۔ یہ رات کی صفت ہے۔ تو اب ساری راتیں اپنی صفات کے حوالے سے برابر ہیں، لیکن اللہ رب العزت تقسیم کر رہا ہے، ہر رات کو برابر نہیں کہہ رہا۔ کسی رات کو لیلۃ القدر کہہ رہا ہے، اللہ رب العزت کی ذات، حالانکہ صفات کے اعتبار سے ساری راتیں برابر ہیں، ساری راتیں ہی کالی ہیں۔ جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو رات کا آغاز ہو جاتا ہے، لیکن ساری راتیں صفات کے اعتبار سے برابر ہونے کے باوجود کچھ راتیں ایسی ہیں جن کو اللہ کی ذات لیلۃ القدر کہتا ہے، کسی رات کو لیلہ مبارکہ کہتا ہے۔ تو اللہ کے نزدیک ظاہر میں ساری راتیں برابر ہونے کے باوجود کچھ راتیں ایسی ہیں جو قدر والی ہیں اور کچھ راتیں ایسے ہیں جو مبارک راتیں ہیں۔ اسی طرح بندے اپنی ظاہری صفات کے حوالے سے سارے برابر ہیں، لیکن کچھ بندے ایسے ہیں جن کو وہ اپنا بندہ کہتا ہے اور مبارک بندہ کہتا ہے اور نیک بندہ کہتا ہے۔ کسی رات کو لیلۃ القدر کہتا ہے اور کسی بندے کو رسول اللہ کہتا ہے، کسی رات کو وہ لیلہ مبارکہ کہتا ہے اور کسی بندے کو اپنا ولی کہتا ہے۔ تو جب راتیں صفات کے حوالے سے برابر نہیں، اللہ ان کو تقسیم کرتا ہے، کسی کو قدر والی رات کہتا ہے، کسی کو مبارک رات کہتا ہے۔ اسی طرح بندے اپنی ظاہری صفات کے حوالے سے دیکھنے میں ایک جیسے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں ان کا مرتبہ اور مقام جدا ہے۔ کوئی اس کا نبی ہے، کوئی اس کا ولی ہے۔ اسی لیے ہم ہر بندے کا نہ عرس کرتے ہیں، نہ ہر بندے کی قبر پر جاتے ہیں۔ جن کو وہ اپنا بندہ کہتا ہے اور جن کو وہ مختلف کرتا ہے، ہم ان کا عرس بھی مناتے ہیں، ان کی بارگاہ میں حاضر بھی ہوتے ہیں اور انہیں سلام بھی کرتے ہیں۔ یہ لیلہ مبارکہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔ کیسی رات ہے؟ کیونکہ یہ شعبان کا مہینہ ہے اور 15ویں رات آ بھی رہی ہے۔ آئندہ جو جمعرات آئے گی نا، یہ جمعرات شعبان کی 15ویں رات ہے، شعبان کی 15ویں رات ہے۔ میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک کیا تھا؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک کیا تھی؟ آپ ماہ شعبان کے لگاتار روزے رکھتے تھے، کسی اور مہینے میں آپ لگاتار روزے نہیں رکھتے تھے، صرف ماہ شعبان میں لگاتار روزے رکھتے۔ تو حضرت اسامہ بن زید انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، آپ شعبان کے اندر آپ لگاتار روزے رکھتے ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کے اندر راز کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسامہ تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ ماہ شعبان کے اندر ماہ رمضان کی طرح لگاتار روزے رکھتا ہوں، اس کا سبب کیا ہے؟ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر ایک رات آتی ہے، اس رات کے اندر سارے انسانوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں،
اور میں چاہتا ہوں جب میرے اعمال نبی پاک فرماتے ہیں کہ میرے اللہ کے حضور پیش کیے جائیں تو میں اس حال میں میرے اعمال پیش کیے جائیں کہ میں اس وقت اللہ کی بارگاہ میں روزے دار لکھا جاؤں. سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں ایک رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باری میرے ہاں تھی تو رات کا ایک حصہ گزرا اور وہ رات شعبان کی 15ویں رات تھی. آپ بیدار ہوئے اور اٹھ کر باہر چلے گئے. مجھے علم نہ ہوا, جب میں بیدار ہوئی میری آنکھ کھلی تو میں نے آپ کو اپنے بستر پر نہ پایا. آپ فرماتی سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نے اپنے حجرے کے اندر تلاش کیا, ازواج مطہرات کے حجروں کے اندر تلاش کیا, میں نے اپنے آقا مولا کو کہیں نہ پایا. تو میں مسجد کے اندر گئی تو میں نے وہاں بھی ان کو نہ پایا. تو آپ فرماتی میں چلتے چلتے جنت البقیع میں گئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ پیارے آقا آسمان کی طرف سر اٹھا کر دعا مانگ رہے ہیں. اور جب میں وہاں پہنچی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھ کر فرمایا عائشہ تمہارا کیا خیال, تمہارا کیا گمان ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول تجھ پر ظلم کریں گے؟ نہیں, عائشہ جانتی ہو آج کی رات کون سی رات ہے؟ آپ فرماتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ کون سی رات ہے؟ نبی پاک فرمایا آج کی رات یہ وہ رات ہے کہ اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے اور بنی کلب جو قبیلہ ہے ان کی بکریوں کی تعداد جو ہے ان کے بالوں کے مطابق اپنے بندوں کو بخش دیتا ہے. بنی کلب کے جو بکریاں ہیں, جو ریوڑ ہیں ان کا, ان بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق اللہ رب العزت اپنے گناہگار بندوں کو بخش دیتا ہے. علماء نے بیان کیا ہے کہ تاریخ والوں نے کہ بنو کلب کے جو بکریاں تھیں ان کی تعداد کیا تھی. لکھا ہے کہ بنو کلب کا جو ریوڑ تھا ایک ریوڑ کی تعداد 20,000 بکریاں تھی. 20,000 بکریاں تھی ایک ریوڑ کی. اور ایک بکری پر کتنے بال ہوتے ہیں؟ ایک بکری پر کتنے بال ہوتے ہیں؟ کبھی ذرا گنو نا, عمر گزر جائے گی. اس رات یہ شعبان کی جو 15ویں رات آ رہی ہے نا, اس رات کو اللہ رب العزت کی قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے مطابق اپنے بندوں کو بخش دیتا ہے. جب اس کی بخشش عام ہو اور اتنی بخشش کر رہا ہو تو کوئی بندہ گھر میں سویا رہے, پھر اس جیسا بھی کوئی بدبخت ہے. یہ بخشش کی رات ہے, مغفرت کی رات ہے, توبہ کرنے کی رات ہے. اور ایسی رات ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دوسری روایت میں فرماتی ہیں کہ میری باری تھی, شعبان کی 15ویں رات تھی, میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہ پایا. اور آپ فرماتی ہیں آپ کو پتہ ہے, صحابہ سے بیان کر رہی ہیں, آپ کو پتہ ہے ہمارے بستر کی چادر کیسی ہے؟ تو صحابہ نے پوچھا سبحان اللہ بتائیے آپ کے بستر کی چادر کیسی ہے؟ آپ نے فرمایا نہ ریشمی ہے نہ سوتی ہے. تو پھر صحابہ نے پوچھا آپ بتائیے اماں جان آپ کے بستر کی چادر کیسی ہے؟ تو فرمانے لگی اونٹ کے بالوں کی چادر تھی. آپ فرماتی میں نے جب نبی پاک کو اپنے آقا مولا کو اپنے بستر پر نہ پایا تو میں ان کو تلاش کرنے کے لیے اپنے بستر سے علیحدہ ہوئی تو میرا پاؤں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کے ساتھ مس ہوا. آپ فرماتی ہیں میں کیا دیکھتی ہوں کہ آپ سجدے میں پڑے ہوئے ہیں, اس رات کو عبادت کر رہے ہیں, جاگ رہے ہیں, سجدہ کر رہے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں جا کر دعا کر رہے ہیں. دعا کیا کر رہے ہیں؟ یا اللہ میں محمد تیرا بندہ, آج میرا جسم بھی اور میرا نفس بھی میرا دماغ بھی تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہے.
میرا دماغ بھی سجدہ کر رہا ہے، میرا نفس بھی تجھے سجدہ کر رہا ہے، اور میری ذات، میرا جسم بھی تجھے سجدہ کر رہا ہے۔ اور پھر آپ فرماتی ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے دوسری دعا سنی، آپ فرماتے ہیں کہ اے اللہ میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں، تیری تصدیق کرتا ہوں، تیرے کلام کی تصدیق کرتا ہوں۔ اور پھر آپ نے تیسری دعا کی، یا اللہ میں اپنے تمام گناہوں سے تیری بارگاہ میں بخشش کی درخواست کرتا ہوں، اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کی بخشش کی درخواست کرتا ہوں۔ اور پھر نبی پاک نے فرمایا کہ میں تیرے غصے سے تیری رضا کی طرف آتا ہوں، تیری جہنم سے تیری جنت کی طرف آتا ہوں۔ یہ ساری باتیں نبی پاک کر رہے ہیں، ان کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں، ٹھیک ہے؟ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ نبی پاک کی بارگاہ میں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ پھر گناہوں کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ امت کے گناہوں کی بات ہو رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو گناہ کی نسبت کرتا ہے وہ گمراہ ہے۔ نیکی آپ کا عمل ہے، جو عمل آپ کر دیتے ہیں وہ نیکی بن جاتا ہے۔ تو آپ کی طرف جو گناہوں کی نسبت کی جا رہی ہے یہ امت کے گناہوں کی مراد ہے۔ یہ تو آپ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر گناہوں کی مغفرت طلب کر رہے ہیں۔ کیا مطلب کہ امت کے گناہوں کی مغفرت کر رہے ہیں، امت کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ سجدے سے اٹھے، قیام کیا، پھر رکوع کیا، پھر سجدہ کیا، اور جب سلام پھیرا تو سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اس وقت صبح ہو گئی تھی۔ ساری رات آپ نے قیام کیا۔ کس رات کو؟ کس رات کو؟ شعبان کی 15ویں رات کو۔ وہ لوگ، وہ احباب جو اس رات کو قیام کو بدعت کہتے ہیں، کہتے ہیں جس رات کو جاگنا بدعت ہے، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پڑھا ہی نہیں، نبی پاک کی زندگی کا مطالعہ کر لیتے، آپ کی سنت کا، حدیث نبوی کا مطالعہ کر لیتے۔ وہ حبیب تو ساری رات قیام کرتا ہے اور تم کہتے ہو راتوں کو جاگنا بدعت ہے۔ ان لوگوں سے پوچھنا چاہیے کہ آپ جو لیلۃ شعبان کی 15ویں رات ہے، لیلۃ البرات ہے، اس کی بیداری کو بدعت کہتے ہیں، اس کے اندر کون سی بدعت ہے؟ راتوں کو جاگنا بدعت ہے، اللہ کی عبادت کرنا بدعت ہے، تلاوت قرآن کرنا بدعت ہے، اس کی بارگاہ میں سجدہ کرنا بدعت ہے۔ کیا بدعت ہے اس میں؟ کون سی چیز بدعت ہے؟ اس میں کوئی بدعت نہیں، یہ ساری رات اس کی بارگاہ میں عبادت ہے۔ اور مسلمانوں کو چاہیے کہ یہ رات سو کر نہ گزاریں بلکہ عبادت کر کے گزاریں۔ جب صبح ہوئی تو سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میری حالت یہ تھی کہ میں اپنے آقا مولا کے پاؤں دبا رہی تھی اور میں نے دیکھا کہ پاؤں مبارک سوجے ہوئے ہیں، متورب ہیں، اور میں نے آپ کی آنکھوں کو دیکھا، آپ کی آنکھیں سرخ ہیں۔ رات کو رو رو کر امت کی بخشش طلب کرتے کرتے آنکھیں سرخ ہیں اور پاؤں مبارک سوجے ہوئے ہیں۔ تو میں نے اپنے آقا مولا کی بارگاہ میں عرض کی اے آقا مولا، کیا اللہ نے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف نہیں کر دیا؟ پھر یہ حالت کیوں ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا عائشہ کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو نبی پاک اگر ساری رات قیام کرتے ہیں تو شکر گزار بندہ بنتے ہوئے ساری رات قیام کرتے ہیں۔ یہ شب لیلۃ البرات، یہ شب برات وہ رات ہے جس رات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرماتے ہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شعبان کی 15ویں رات ہے نا، اس شعبان کی 15ویں رات جو آتی ہے اس رات کو قیام کیا کرو، قوموا لیلہا، اس کی رات کو قیام کیا کرو، وصوموا نہارہا، اور اس کے دن کو روزہ رکھا کرو، اس کے دن کو روزہ رکھا کرو۔
یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کر رہے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں، رات کا قیام قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، اس کی رات کو قیام کیا کرو اور اس کے دن کو روزہ رکھا کرو۔ حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت طاؤس یمانی نے سوال کیا کہ آپ شعبان کی 15ویں رات کیسے گزارتے ہیں؟ اگر انہیں دین کا علم نہیں نا، اگر انہیں نبی پاک کی سنت نہیں آتی، شعبان کی 15ویں رات کو کس طرح گزارنا ہے، نبی پاک کا عمل کیا تھا، اگر صحابہ کو، مولا علی کو، امام حسن کو، امام حسین کو نہیں پتا تو پھر تمہیں کہاں سے پتا چلا ہے؟ حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت طاؤس یمانی نے سوال کیا کہ آپ شعبان کی 15ویں رات کس طرح گزارتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ پہلا حصہ اپنے نانا پر درود بیچتا ہوں، اپنے نانا پر درود بیچتا ہوں، اور رات کے دوسرے حصے میں حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ باتیں، رات کے دوسرے حصے میں اپنے اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، گناہوں سے معافی مانگتا ہوں۔ اور آپ فرماتے ہیں رات کا جو تیسرا حصہ آتا ہے اس رات کے تیسرے حصے میں اپنے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، اس کی عبادت کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں اس کے حضور۔ 3 حصوں میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعبان کی 15ویں رات کو تقسیم کرتے ہیں۔ اسی سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آپ کے مرکز میں بھی یہ پروگرام کیا جاتا ہے۔ اور پھر جو شعبان کی 15ویں رات آتی ہے، ایک تو شعبان کی 15ویں رات جس رات کے اندر اللہ رب العزت قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کی بالوں کی تعداد کے مطابق اپنے بندوں کی بخشش فرماتا ہے، اس پوری رات کا آپ کے مرکز میں اہتمام ہوتا ہے، شب بیداری کا اہتمام ہوتا ہے۔ شعبان کی 14ویں دن ہوگا اور 15ویں رات ہوگی، اس رات کو، اس دن کو آپ اپنے سارے کام چھوڑ کے، ساری مصروفیات چھوڑ کے، میرے قبلہ عالم فرمایا کرتے تھے ایک رات خدا کے ساتھ ہے ارادہ بسر کرنے کا، ذرا مل کر بولو سبحان اللہ۔ ایک رات جی کرتا ہے بسر کرنے کو، ویسے تو جی کرتا ہے نا کسی دنیا دار کے ساتھ رات بسر کرے، لیکن شعبان کی رات، یہ 15ویں رات ایسی رات ہے کہ اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے، اور علماء نے بیان کیا ہے کہ عام راتوں کے اندر ایک دروازہ کھلتا ہے، لیکن شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو اس کی رحمتوں کے 300 دروازے کھلتے ہیں، 300 دروازے کھلتے ہیں۔ آؤ اس رات کو اپنی بخشش کروائیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگیں۔ جو سارا سال، اللہ فرماتا ہے سارا سال تو مجھے پکارتے ہو، یہ شعبان کی 15ویں رات آئی ہے، اس رات کو میں آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق نزول کر کے تمہیں پکارتا ہوں اور ندا دیتا ہوں۔ ندا کیا دیتا ہوں؟ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا؟ ہے کوئی رزق طلب کرنے والا؟ ہے کوئی خطا کار؟ ہے کوئی سیاکار؟ ہے کوئی شبد دادار؟ ہے کوئی نادار جو آج کی رات مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کر دوں؟ یہ مانگنے کی رات ہے، اس کی بخشش کی رات ہے۔ اس رات کو آپ اپنے مرکز میں گزاریں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس رات کو شب بیداری کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے مرکز میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔